बदर की लड़ाई हो रही थी मदीने के बाहर। मदीना से बाहर निकल जाओ तो थोड़ा 3-1 माइल पे जाके तो वहां बदर का एक मैदान है। बदर की लड़ाई जारी थी और ये लड़ाई यकायक हुई, अचानक हुई। पहले से उस बात के लिए वार्निंग नहीं दी गई। 1050 आदमियों का लश्कर लेके ये काफिर अबू सुफियान चढ़ आया और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जो लोग बाहर जाया करते थे खेतों में, उन्होंने भाग के वापस आके मदीने में रसूल पाक को अर्ज की, या मौला या नबी, काफिरों का लश्कर आया मक्का से। जल्दी जल्दी सरकार ने अपने आदमियों को, सहाबों को इकट्ठा किया और दोपहर तक कुछ लश्कर इकट्ठा हुआ। बदर की लड़ाई हुई। रमजान का महीना था, दोपहर के वक्त लड़ाई हो रही है और दोपहर के वक्त जो नमाज हुआ करती थी वो इस लड़ाई में कैसे हो गए? तो किसी ने पूछा, या नबी, अभी नमाज का वक्त कज़ा हो रहा है। हुजूर ने फरमाया छोटे छोटे ग्रुप बनाओ। हमारे 313 लश्कर में थे बदर के अंदर, 5-7 और कोई होंगे, यानी 325 जितने आदमी थे। तो नबी फरमाया छोटे छोटे ग्रुप बनाओ, पीछे जाके तुम नमाज पढ़ो, तुम आ जाओ तो दूसरा ग्रुप जावे। ऐसे 25-30 का, 40-40 का ग्रुप बना के ये वाराफरती पीछे जाते थे और फरमाया था कि नमाज जल्दी से पढ़ना, हेस्टीली पढ़ना, यानी ज्यादा वक्त मत लेना। तो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप पीछे जाते थे, नमाज पढ़ के आते थे, दूसरा ग्रुप जाता था। अभी जमाना ऐसा था, वक्त ऐसा था, इसके लिए ऐसा हुक्म किया गया। और जब इस जरूरत है, इमरजेंसी है, तो रसूल अकरम ने ऊंट के ऊपर बैठे बैठे भी नमाज पढ़ी है, इशारे से पढ़ी है, हाथ पे सजदा किया है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि रसूल पाक ने बैठे बैठे नमाज पढ़ी है, यानी कयाम के लिए, रुकू के लिए हुजूर खड़े नहीं हुए, पांव में तकलीफ थी। ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है? मकसद इबादत है। जैसे मैं कभी वाज़ों में थोड़ी सी लॉजिक कहा करता हूं, सिंपल लॉजिक जो बच्चे समझ सकें। हमको भूख लगी है, खाना खाना है, छुरी कांटा, प्लेट वगैरह कुछ नहीं, तो हम हाथ में भी खाना लेके खा सकते हैं। रोटी के ऊपर थोड़ा सा कोई अचार है कि कोई ऐसी चीजें रख के तोड़ तोड़ के खा लेते हैं, हाथ से भी खाते हैं, प्लेट में भी खाते हैं, छुरी कांटे से खाते हैं, चमचे से खाते हैं। मकसद तो खाना खाना है ना। अभी हाथ से खाओ कि चमचे से खाओ, ये पुरुआत दीन है। मकसद एक ही है, इबादत करना। मकसद यह है कि ईमान को राजी करना, मकसद यह है कि उसकी ताबेदारी हो गए। इस मकसद को जमाने और वक्त के हिसाब से कभी उसमें तब्दीली आ जाए, चेंज आ जाए, तो हमारे इस्माइली तरीके के अंदर इस बात का जवाज यानी अलाउंस है, शरीयत में नहीं है। इसलिए इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अत्तार फरमाते थे कि देयर इज नो रिजिडिटी इन माई फेथ। हमारे इस्माइली तरीके के अंदर रिजिडिटी नहीं है, लेकिन याद रखो रिजिडिटी जो है और डिसिप्लिन ये दो जुदी चीजें हैं। डिसिप्लिन और चीज है और रिजिडिटी नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। रिजिडिटी के ऑपोजिट में फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहते हैं कि भाई थोड़ा इधर के थोड़ा उधर। दुआ का टाइम 7:30 बजे है, लेकिन ये मुखी कामड़िया को सत्ता दी गई कि वो दुआ का टाइम अगर 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे करना चाहे तो उसको इमाम की तरफ से सत्ता है। ये रिजिडिटी ये नहीं है कि बराबर 7:29 और 60 सेकंड हो जाए तो उस वक्त दुआ पढ़ाई जाए। यानी डिसिप्लिन के हिसाब से जमात खाने में हम करते हैं वो बिल्कुल बराबर है। लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई
تو اس کے اندر ہمارے مذہب میں فلیکسیبلٹی ادا کی گئی ہے. امام کا یہ فرمانا کہ تم آبجیکٹ کو دیکھو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو عبادت کرنا ہے. کھڑے کھڑے عبادت کرو، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، لیٹے لیٹے کرو، بیٹھے بیٹھے کرو. اے محمد کھڑے کھڑے ریکلائن میں یا لیٹے لیٹے آہستہ آہستہ اس پروردگار کو یاد کرو. اب یہ جو حکم ہے یہ بیت الخیال کا حکم ہے. اس حکم کو ہم اپنی دعا اور نماز کے ساتھ نہیں لگا سکتے کہ ایک آدمی جماعت خانے میں آوے یا اپنے گھر کے اوپر لیٹے لیٹے دعا پڑھے. وہ نہیں. بیت الخیال کی عبادت ہو سکتی ہے. کس کے لیے؟ کہ جو آدمی کی اپنی فزیکل کنڈیشن کا خیال کر کے، ایک آدمی بیمار ہے، بیٹھنے سے معذور ہے، تو وہ لیٹے لیٹے اپنی بیت الخیال کی بندگی کر سکتا ہے. بوڑھا آدمی ہے، کوئی ایک پریگننٹ بھائی ہے، آخری ایک آدھ مہینے کے اندر بہت تکلیف ہوتی بیچاری کو، زیادہ نہیں بیٹھ سکتی، تو ریکلائن ہو کے ایزی چیئر کے اوپر بیٹھ کے بھی وہ بیت الخیال کی عبادت کر سکتی ہے. حالانکہ ابھی امام نے ایسا فرمایا ہے کہ پریگننٹ بھائی ہوئے تو اس کو عبادت کی ضرورت نہیں، مگر وہ عبادت کرے تو گناہ نہیں. امام نے وہ الاؤنس دیا ہے. اس کی کنڈیشن ایسی ہے دھیان نہیں لگا سکتی، نہ صحیح، مگر ڈسپلن یہ ہے کہ جب ہم صبح عبادت کرتے ہیں اس کے بعد جب بھی ہم کو دعا پڑھنی ہے تو لیٹے لیٹے دعا نہیں پڑھی جاتی. دعا اور چیز ہے، بیت الخیال کی عبادت اور چیز ہے. یا کوئی جماعت خانے کے اندر آیا ہے تو جماعت خانہ امام کا گھر ہے، تو جماعت خانے کا جو ڈسپلن ہے، جماعت خانے کی رسپیکٹ اور ادب ہے، اس حساب سے ہم کو چلنا ہی چاہیے. مگر ہم جب باہر ہیں، چل رہے ہیں باغ میں یا مسافری میں اور دعا کا ٹائم ہوا ہے، تو اپنی مسافری میں اپنے دعا کا ٹائم اشاروں میں بھی آپ کہہ سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ دونوں کندھوں کے اوپر شاد و دیدار کا اشارہ کرو، ضروری نہیں ہے کہ آپ سب لوگوں کے اندر سجدہ کرو. اپنے دل میں دعا پڑھو اور اپنے خیال سے ہی سجدہ کرو. سر نیچے ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں اگر ایسے حالات ہوں گے تو. لیکن اکیلی حالت کے اندر بیٹھا ہے تو یہ خیال کر کے کہ میرا مولا میرے سامنے ہے، اس کو حاضر ناظر سمجھ کے اس کی عزت اور رسپیکٹ کی وجہ سے جو کچھ بھی ہم کو سکھایا گیا ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. نبی کریم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار نے یہ حدیث ایک دفعہ اپنے تالیق مبارک میں کوٹ کی تھی. افریقہ میں 50s کا ذکر ہے. مولا فرمایا، رسول اللہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، آج جو تم کو شریعت دی گئی، اگر تم نے 90% اس پہ عمل کیا اور 10% اگر تم نے عمل نہیں کیا، بے درکار رہے، تو تم کو اس کی پنشمنٹ دی جائے گی. لیکن ایسا زمانہ آئے گا، نبی فرمایا، کہ اگر اس وقت کوئی 10% بھی اس پہ دین پہ عمل کرے گا اور 90% نہیں کر سکے گا تو بھی بخشا جائے گا. اس حدیث کو سامنے رکھ کے تو پھر صدر دین نے یہ فرمایا کہ وکھڑی ویڑا مائیں پنتھ کٹھن چھے. نبی کی اس حدیث کے ساتھ اس صدر دین کا یہ فرمان ٹیلی ہوتا ہے. ایسا وقت آئے گا کہ مذہب پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. ایسے وقت میں امام مولانا حاجی شاہ ماں باپ کا جیسا فرمان تھا کہ صدر دین کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں 10 برابر دینا، کیونکہ 10 کٹھن ویلا کے اندر 10 دینا ایک بہت بڑی قربانی دینے کے برابر ہے. مولانا رومی کو ان کے استاد گرو نے حضرت شمس الدین محمد تبریز نے، یعنی حضرت شمس الدین محمد کا ہمارے امام تھے، شمس الدین محمد ان کا بھی نام تھا تبریز کا، جس کو ہم شمس تبریز کہتے ہیں. تو انہوں نے اس کو بٹھایا. رومی کو پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ بڑے کہ
ایک فقیر کا نام لیا جو بہت تھوڑا ہی ٹائم پہلے گزر گئے تھے. اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں کے اندر بڑا کو؟ اس نے کہا کہ بڑا تو رسول اللہ. تو پھر یہ بایزید بستامی جو ہے بستان کا رہنے والا، یہ تو یہ کہتا ہے کہ واہ واہ میری کیا شان ہے، اور رسول اللہ وہ تو ہر وقت عبادت کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں اے اللہ میں کچھ نہیں. تو بایزید بستامی جو ہے وہ تو رسول اللہ کا شاگرد ہے، مرید ہے، ان کی امت میں ہے. یہ کہتا ہے کہ کیا میری شان ہے، اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے خدایا میں کچھ نہیں. رومی نے کہا یا مولا، بستامی بایزید بستامی ایک منزل پہ جا کے ٹھہر گئے، اور جب نیچے دیکھنے لگے ہو میں اتنا اونچا ہو گیا، اس میں فخر پیدا ہوا میری کیا شان ہے. اور حضرت رسول اکرم جو ہیں وہ تو رحمت للعالمین ہیں، اور خدا نے ان کے نور سے ساری سرشٹی پیدا کی، تو وہ ہر لحظہ خدا کی شان دیکھتے ہی رہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی شان کا کوئی اینڈ نہیں. نبی کریم ہر لحظہ ہر سیکنڈ زیادہ سے زیادہ جانتے رہے، اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں آتا تھا. تو حضرت رسول اکرم کے اندر عاجزی پیدا ہو گئی کہ اے خدایا میں کچھ نہیں. یہ بھی عبادت کا ایک درجہ ہے، بندگی کی ایک لیول ہے. امام سلطان محمد شاہ ظفر فرمایا عبادت کرنے سے 7ویں آسمان پہ جاؤ گے، لیکن ذرا سی مغروری کرو گے تو 7ویں جہنم میں گر جاؤ گے. عجز و انکساری، میں کچھ نہیں. ہمارے مذہب کے اندر 2 طریقے ہیں. ایک وہ چیزیں کہ جو ہمارے اوپر فرض کی گئی اور ہمارے مذہب کی بنیاد میں آتا ہے، مثال کے جماعت خانے آنا، دسوند دینا، دعا پڑھنا، ہمارے مذہب کی جو ریت رسم ہے ان کے اوپر عمل کرنا. لیکن جو روحانی سائیڈ ہے ہماری، جس کو ہم بیت الخیال کی عبادت کہتے ہیں، اس جیسی چیز ساری دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے. اگر ہے روحانی چیزیں ہیں دوسرے بہت سے طریقوں کے اندر، مگر اس درجے کے نہیں. تو میں آپ کو یہ درجہ اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ایزی ہو سکے ہمارے لیے. دعا پڑھی، دسبندی، جماعت کرنے آئے، عبادت بندگی کی، نیک اعمال کیے، اوکے یہ لیول برابر ہے. اب جو بیت الخیال کی جو چیز ہے اس کے اندر کوئی مانگنی نہیں، اس کے اندر کوئی سوارتھ نہیں، اس کے اندر کوئی ڈیمانڈ نہیں، اس کے اندر کوئی بھی ہماری پرسنل چیز ہے ہی نہیں. اس کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ اے مالک میرے تو ہے، باقی کچھ نہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ میں کچھ نہیں، باقی کچھ نہیں، تو ہے اور کچھ نہیں. یہ جو آبجیکٹ بن جاوے کہ تو ہے اور باقی تمام چیزوں کو ڈیزالو کر دیا جائے، بیت الخیال کی عبادت کی یہ طریقہ اور لیول ہے. لیکن یہ طریقہ اور اس کی سمجھ کب آئے گی؟ آپ کسی یونیورسٹی کی کوئی کورس کی بک کسی 2-4 کتابیں پڑھے ہوئے پرائمری اسٹوڈنٹ کو دے گا تو وہ تو اس کو نہیں سمجھ سکتا نا. آہستہ آہستہ ہر سال وہ بچہ زیادہ سے زیادہ علم لیتا رہا. 15-20 برس کے بعد جا کے وہ ڈاکٹریٹ پاس کر سکا. بنیاد ہونی چاہیے الفابیٹس کی طرح. اگر ہماری بنیاد نہیں، ABC جو الفابیٹس ہم نے نہیں سیکھے، سمپل میتھمیٹکس ہم نے نہیں سیکھی، گرامر ہم نے نہیں سیکھی، اور جو ہمارے پرائمری اور سیکنڈری کورسز ہیں ہم نے وہ نہیں سیکھے، تو یونیورسٹی کی اس ہائی لیول کے اندر ڈاکٹریٹ کے کورس کو کس طرح سیکھ سکیں گے؟ اس لیے امام کہتا ہے یہ لازم ہے کہ روز جماعت خانے آؤ، ڈیلی آؤ. اور جماعت خانے آنے کے لیے سیکریفائس کی ضرورت ہے.
اگر وہ آدمی کہ جو شام ہی کے وقت اس کو خدا نے روزی لگائی ہوئی ہے، آمین پر روزی کماؤ، مگر ٹائم پر دعا کا وقت ہو گئے اس کو یاد کر لو، 3 وقت کی دعا پڑھنا، جماعت خانے کی حاضری دینا، جماعت خانے کے اندر ہمارے مسجد کی تمام ریت رسم کے اوپر عمل کرنا، اور اپنے دل کے اندر امام کی محبت کو جگہ دینا، پانی دیتے رہنا تاکہ یہ چیز بڑھتی جائے۔ یہ ایجوکیشن جب پوری ہو جائے گی تب بیت الخیال ہم کو ملے گی، پھر وہاں لیول ایسی بڑھتی جاتی ہیں کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ اور میں نے آج جسے آپ کو عرض کی ہے کہ بیت الخیال کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ تو ہی تو ہے اور کچھ نہیں، اس میں ہماری کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی کہنا کہ تو مجھے نور عطا کر، یہ ایک ڈیمانڈ ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، جب چاہے گا وہ عطا کرے گا۔ جیسے کہ امام سلطان حاضر امام فرماتے ہیں کہ تمہارا رائٹ نہیں ہے کہ تم نور کو دیکھ سکو، اس کی دعا مانگنا بھی ایک قسم کا ہم رائٹ مانگنا چاہتے ہیں، نہیں، اس کے سامنے کوئی سوال بیت الخیال میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک ہی ایم ہے کہ تو ہی تم ہے، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ کے سوا باقی کچھ نہیں۔ یہ جو حقیقت ہے لا الہ الا اللہ کی، یہ صبح کی عبادت کی بات ہے۔ جبھی وزیر اسماعیل نے مولا کے پاس یہ عرض رکھی، شاہ علی شاہ کے پاس پیری جامع کے اندر، کہتے مولا مجھے کوئی خوف نہیں، کیونکہ اس صدر جی نے کہہ دیا 10 دو، اور اوتار کو یعنی حاضر جامع کے دھنی کو اس کو تم دھیاؤ، اس کی پوجا کرو۔ کہتا سرکار 10 دیتا ہوں، میں اپنے مولا کا غلام ہوں۔ علی شاہ ماں باپ کہتے ہیں شاباش۔ پھر جب ایکانت ہوئی اکیلے پن میں علی شاہ ماں باپ اس کو ملے تو کہتے ہیں اسماعیل اب تیری ایسی کنڈیشن آ گئی ہے کہ میں تجھے بیت الخیال کا بول دوں۔ کہتا ہے سرکار مجھے نہیں چاہیے، چلا گیا۔ ظاہر بھانے دونوں کی دوستی بھی تھی، ارجن اور کرشن کی طرح، عمر میں بھی لگ بھگ تھوڑے تھوڑے قریب قریب تھے، اور تھوڑا جوک وغیرہ بھی کر لیتے تھے۔ علی شاہ ماں باپ اور ان کے کچھ ایسے جوکس بھی ہیں۔ اب کے چلا گیا، علی شاہ ماں باپ ہنسنے لگے۔ 1-2 مہینے نکل گئے، ایک ایسا موقع آیا کہ اس کو گھر بلایا۔ جب یہ گھر گیا تو مولا کہتے ہیں دیکھ بیٹھ، میں نے آج طے کیا ہے کہ میں تیرے کو بیت الخیال کی عبادت ہوں۔ اٹھ کے بھگ گیا، چلا گیا ہنستے ہنستے۔ اس طرح 1-8 برس نکلا تو علی شاہ ماں باپ نے ایک دفعہ پھر اس کو بلایا۔ مولا اس کو پوچھتے ہیں علی شاہ ماں باپ پیری جامع میں کہ تیرے کو تکلیف کیا ہے، نہ کرتا ہے؟ کہ سرکار یہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ میں اس کے لائق نہیں۔ مولا کہتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ تو اس کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ کہتا ہے نہیں، یہ ایسی بات ہے کہ جو میرے سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ مگر ایک دفعہ پھر اس کو گھر بلایا، علی شاہ ماں باپ کھڑے رہے دروازے کے پاس۔ جب یہ اندر آیا، کڑی بند کی، تالا لگایا، چابی کھیسے میں رکھ کے کہتے ہیں اس کو اسماعیل دیکھا تم نے، ابھی کیسے بھاگو گے؟ تو کہتے ہیں پھر یہ اتنا رویا ہے مولا کے پاؤں پہ گر کے، اتنا رویا ہے کہ علی شاہ ماں باپ نے اس کو اٹھایا اور اپنے کلیجے سے لگایا۔ اسماعیل میں جو جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ وہاں اس کو بیت الخیال کا بول دیا، اور پھر تھوڑے عرصے کے اندر یعنی 2-1 برس میں کہ 3 برس میں کہ پھر یہ گزر گئے۔ علی شاہ ماں باپ نے امامت کی گادی پہ جب آئے تو اس کی موت کے بعد اس کو پیر کا درجہ دیا، جیسے کہ اس سبزلی کو مولانا سلطان محمد شاہ دتار نے موت کے بعد پیر کا درجہ دیا۔ ایسی ہمارے مذہب کے اندر جو سٹوریز ہیں ان کو سننے سے ہمارے دل میں طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ 83 برس پہلے امام سلطان محمد شاہ میرے شہر میں آئے۔ میرے دادا جان کے چاچا تھے جن کو
میرا پردادا کہہ لو، وہ مکھی تھے، میرے دادا جان کامڑیا تھے۔ امام ہمارے شہر میں آئے، مولا کے ساتھ حاجی کامڑیا تھے۔ 1899 کے اندر سلطان محمد شاہ کی عمر 22 برس کی تھی، 77 میں پیدا ہوئے۔ 22 برس کا مولا جوان تھا۔ اس وقت کی میں نے فوٹو دیکھی ہوئی ہے، مولا کی مونچھیں تھیں لمبی، لگ بھگ ایسا سمجھ لو کہ 14 انچ کی ٹوپی پہنتے تھے اور لمبا جبہ پہنتے تھے ایرانی فیشن کا، اور جبے کے اوپر پٹکا باندھتے تھے۔ امام سلطان محمد شاہ کی ایسی ایک فوٹو اور بھی ہے، وہ تقریباً 25-26 برس کی عمر کی ہے۔ زنزبار کی فوٹو کے اندر بھی امام سلطان محمد شاہ کی مونچھیں ہیں، لمبی ٹوپی ہے، اور ادھر وکٹوریا نے، کوئن وکٹوریا نے جو ان کو ایک ٹائٹل دیا تھا، اس کا ایک بہت بڑا میڈل لیفٹ کونے پہ لگا ہے اور پٹا باندھا ہوا ہے نائٹ ہوڈ کا۔ تو امام سلطان محمد شاہ آئے ادھر، حاجی کامڑیا ساتھ تھے۔ کامڑیا حاجی نظر علی حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے سے مولا کے حضوری نوکر تھے۔ حاجی کامڑیا بزرگ تھے، عمر بڑی تھی۔ 1916 میں حاجی کامڑیا، ان کو رئی کا ٹائٹل دیا تھا، بعد میں امام سلطان محمد شاہ نے 1916 میں تقریباً 90 برس کی کہ 92 برس کی عمر میں گزر گئے۔ تو اس وقت ان کی عمر 75 سال کے اوپر تھی۔ 1899 میں مولا دیدار دے کے اپنے تمبو میں، دیدار تمبو میں دیا، اور بنگلے کے باہر ہی وہ تمبو تھا۔ جماعت اٹھ کے چلی گئی، مولا تو اندر چلے گئے تھے۔ 12 برس کی ایک لڑکی، جب سب جماعت چلی گئی تو وہ بنگلے کے اندر گئی۔ بنگلے میں گئی، حاجی کامڑیا ملے، کامڑیا صاحب کو یالی کی۔ کامڑیا نے پوچھا، کیا بیٹا کیا بات ہے؟ کیسی ہے باپا؟ مجھے مولا سے ملنا ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، کاہے کو ملنا ہے؟ حضوری نوکر تھا اور مولا اندر آرام فرماتے تھے، تو اس نے جو پوچھا وہ برابر پوچھا۔ بیٹا کیا بات ہے تیری؟ کہ نہیں کامڑیا صاحب، مجھے صاحب سے ملنا ہے۔ ہاں لیکن ملنا تو میں تمہیں پہلے بولو کہ کیا کام ہے تو میں اندر جا کے مولا کو بولوں۔ کہنے لگی نہیں، میں آپ کو نہیں بول سکتی۔ بزرگ کامڑیا کو ذرا برا لگا، اندر سے آواز آئی، کامڑیا اس کو آنے دو، جاؤ بیٹا اندر جاؤ۔ یہ لڑکی نے چنڑی پہنی ہوئی، یہ اندر گئی تو کامڑیا حاجی پیچھے پیچھے اندر جا کے زمین پہ گھٹنے ٹیکے، سجدہ کیا۔ کیا ہے؟ تو گھوم کے پیچھے دیکھا کہ کامڑیا صاحب کھڑے ہیں۔ تو مولا نے کہا، کامڑیا تم باہر جاؤ۔ حاجی کامڑیا کو بہت برا لگا۔ حسن علی شاہ ماں باپ، علی شاہ ماں باپ، سلطان محمد شاہ ماں باپ، 3 جومے سے وہ امام کی نوکری کرتا آیا، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کو خبر نہیں۔ اور دنیا بھر نے امام سلطان محمد شاہ 22 برس کے تھے، یہ 77-78 برس کی عمر کا، 3 پیڑیاں دیکھی ہوئی۔ جب امام نے دیکھا کہ 12 برس کی ایک لڑکی کی وجہ سے مولا نے میرے کو باہر نکال دیا، حاجی کامڑیا باہر اسٹول پڑا تھا، اس کے اوپر بیٹھ کے آنکھیں بند کی اور رونے لگا۔ اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی۔ اب اس لڑکی کو اپنے روحانی پتا کے ساتھ جو کچھ بھی کام کاج تھا وہ کام کاج کیا، بیت الخیال کا کام تھا۔ لڑکی تو چلی گئی، حاجی کامڑیا کو پتہ بھی نہیں لگا کہ لڑکی کب چلی گئی۔ اندر سے امام نے آواز لگائی تو پہلی آواز سنی نہیں، کیونکہ یہ تو اپنے دل کے اندر دکھ محسوس کر کے رو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے مولا نے دوسری آواز دی یا نہیں دی، لیکن مولا خود اٹھ کے جب باہر آئے تو سٹول کے اوپر حاجی کامڑیا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رو رہے تھے۔ کامڑیا حاجی چمک گئے،
دبک کے کھڑا ہو گیا. اب یہ اتنی جلدی مولا سامنے تھا, آنسو پوچھ نہ سکا, داڑھی میں سے ٹپکنے لگے. حاجی کمڑیا تم رو رہے ہو؟ جب ایسا کہا, پریم سے پوچھا کہ رو رہے ہو, تو دل اور بھی بھر آیا اور رونے لگا. مولا چلے گئے. یہ رو رہا, واپس آئے, اندر بلایا. کیا بات ہے حاجی کامڑیا؟ کہتے خداوند 3 پیڑھی سے تیری سیوا کرتا ہوں, کبھی ایسا نہیں ہوا. ایک 12 برس کی لڑکی وہ کچھ پوچھنے آئی ہے, ایسی کون سی بات تھی مجھ کو باہر نکال دیا؟ ایسا یعنی حاجی کامڑیا کو ذرا فخر آیا. دیکھو کامڑیا حاجی, وہ عبادت کی بات تھی, اما وہ لڑکی اس درجے کے اوپر ہے کہ تجھے اور 100 برس چاہیے ادھر پہنچنے کے لیے. حاجی کامڑیا ٹھنڈا ہو گیا. عابد تھا, خدمت گزار تھا, نیک تھا, پارسا تھا, بہت اچھا شخص تھا. جب امام کے منہ سے سنا کہ اس لڑکی کا یہ درجہ ہے کہ تیرے کو 100 برس اور چاہیے پہنچنے کے لیے, مولا کے پاؤں پہ گر کے معافی مانگی. مومنوں, ہمیں کچھ پتا نہیں کون کس درجے پہ ہے. عبادت کے درجے امام کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ 3-3, 4-4 ملاقاتوں کے 20, 25, 40 برس کی عبادت والوں کو جو چیزیں ملتی تھی وہ چیزیں آپ کو پہلے وقت دیتا ہے. مالک ہے, جتنا چاہے خزانہ لوٹا دے, دم مارنے کی جگہ نہیں. مگر میں اس کی بخشش کی آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ اس نے کتنا رحم کیا ہے کہ آپ کو 4-5 کلاسز پہلے سے ہی پاس کر کے اوپر چڑھا دیتا ہے. اور ہم ہیں کہ خراٹے مار رہے ہیں, سوئے ہیں. ہمیں اپنی عبادت کا شوق نہیں, اور عبادت شوق کے بغیر نہیں ملتی. ایک بھوکا آدمی کس محبت سے کھانا کھاتا ہے, ایک پیاسا آدمی کس پیار کے ساتھ پانی پیتا ہے, اور پینے کے بعد اس کو کیسی خوشی اور سکون ملتا ہے. ایسی خوشی اور سکون, ایسی طلب انگلش میں کریونگ کہتے ہیں, اور یہ لفظ کریونگ حضرت امام کے فرمان میں ہے کہ تم کو کریونگ ہونی چاہیے, عبادت کا شوق ہونا چاہیے. حضرت یحییٰ نبی, جن کو انگلش والے یہ کرسچن لوگ جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں نا, ان کا نام یحییٰ تھا. یحییٰ نبی نے عیسیٰ نبی کو نبوت کے لیے کہا اور جارڈن ندی میں لے گئے اور وہاں ان کو بیپٹائز کیا. یحییٰ نبی بہت روتے تھے. ہمارے پیروں کے اندر یحییٰ نبی کی طرح رونے والے, رونے کا مطلب عاجزی کرنے والے, ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کو ہمیشہ یاد کرنے والے گرپیر حسن کبیر دین تھے. گرپیر حسن کبیر دین کی جتنی بھی وینتیاں ہیں اس میں یہی ہے, میں گنہگار ہوں. حالانکہ تمام پیری جوموں میں سے سب سے زیادہ اس کی عبادت تھی. 40 لاکھ برس کی بندگی گرپیر حسن کبیر دین نے جماعت کو دے دی. پھر بھی یہی کہتا رہا, پونیا پورا نہیں ہوں, میں ادھورا ہوں, گنہگار ہوں, دھوڑی خاک ہوں, تیرا غلام ہوں, تیرا داس ہوں. آپ پڑھو اس کی وینتیاں پیر حسن کبیر دین کی. تو یحییٰ نبی بھی بہت روتے تھے. اتنی عبادت کرنے پر بھی ہمیشہ خدا کے دربار کے اندر اپنے گناہوں کے لیے معافیاں مانگتے رہتے تھے, حالانکہ نبی گناہ نہیں کرتے. تو ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے یحییٰ نبی. بھیڑوں کا ایک ٹولہ نکلا. سامنے ایک ندی تھی, اس طرف سے بھیڑیں آ رہی تھی, پیاسی تھی, پانی پینے کے لیے ندی کی طرف جا رہی تھی, اور ان کو دور سے پانی نظر آ رہا تھا. بھیڑیں بکریاں بھاگ رہی تھی اس تیزی کے ساتھ پانی کی طلب میں کہ ایک دوسرے کے اوپر گری پڑتی تھی. یحییٰ نبی نے آنکھیں کھولی, کھڑے ہو گئے, ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں, اے مولا, ان بھیڑوں بکریوں کو جس طرح پانی کی طلب ہے
مجھے ایسی طلب دے تیری عبادت کی. نبی ہیں، پاک ہیں، نبی گناہ نہیں کرتے، ہم ان کو انفیلیبل سمجھتے ہیں. عبادت کرتے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں مولا کچھ نہیں کیا، مجھے ایسی طلب دے. بھیڑے بکریاں گئیں، پانی پیا، ندی کے کنارے ہی پانی پی کے منہ پھرا لیا بکریوں نے. ادھر ہی کسی نے پیشاب کرنا شروع کیا، کسی نے مینگنیاں نکالی. پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے مولا نہیں، ایسی طلب مت دینا، ایسی طلب مت دینا کہ میری پیاس بجھ جاوے تو میں منہ پھرا لوں تیرے سے. ایسی طلب نہیں چاہیے. خدا کبھی کبھی کسی کے اوپر رحم کر کے، جیسا ہمارے اوپر اس نے رحم کیا اور ہمیں بیت الخیال کا بول دیا، رحمت کی، اور ہم وہ بول لے کے سو گئے. ان بکریوں کی طرح کہ جنہوں نے پانی پیا اور ادھر ہی منہ پھرا کے ادھر موتنا شروع کر دیا، ہگنا شروع کر دیا. ہمارا حال بھی کیسا ہے دیندارو؟ دنیا کی موہ ممتا مایا میں پڑے ہیں. ایک دن سانس باہر نکلے گی تو شاید وہ واپس نہ جا سکے، ختم ہو گیا. انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ہم کو موت آ لے وے ہمیں کوئی پتہ نہیں. یہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا. بیوی، بچے، بال، مال، ملکت، موٹر گاڑی، جو کچھ بھی ہمارا اس دنیا میں ہے، یوں ہی پڑا چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہمارے تن کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، اور بدن کے اوپر کوئی سونے چاندی کی چیز ہوگی تو وہ بھی نکال لیں گے. اب اس بدن کو کتے کھا جائے، شیر کھا جائے، بھیڑیا کھا جائے، اس کو جلا ڈالو، دفن کر دو، دریا میں پھینک دو، مچھیاں کھا جائیں، کیا ہے بدن کا؟ اس سدگرو نور نے ایک گنان میں لکھا ہے کہ یہ جو بدن ہے، یہ کایا کلر کی طرح، ایسا پھینک دو اس کو تو اس کی کوئی قیمت نہیں. اس کایا کے لیے، اس دنیا کی موج مزہ کے لیے ہم اپنی آخرت بگاڑ ڈالے. ہم اسماعیلی مذہب کے بچے ہیں، ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں، اور ہم کو ایسا عظیم مرشد ملا، ہم کو اس نے نبیوں کا رستہ دیا، ہم کو نبیوں کا درجہ دیا، بے حساب ہم کو اس نے بخششیں دی، بے حساب ہمارے اوپر رحمتیں کی، اور پھر بھی ہمارا ہاتھ ہر وقت پکڑنے کے لیے تیار رہتا ہے. اور جب بھی آتا ہے تو اپنی روحانی دعاؤں سے، اپنی روحانی طاقت سے ہمارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. اس بچے کی طرح کہ جو بالکل دھول مٹی کے اندر، کیچڑ کے اندر لت پت ہو کے اپنے سارے بدن کو سر سے پاؤں تک گندا کر دیا ہے، ماں پکڑ کے اس کو نہلاتی ہے، صابن لگاتی ہے، اس کو صاف کرتی ہے، پاؤڈر چھانٹتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے. اور وہ مورخ ان تمام چیزوں کے باوجود باہر جا کے پھر کیچڑ کے اندر کھیلنا شروع کر دیتا ہے. ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے. ہم جماعت خانے میں آتے ہیں، ہماری یہ روحانی ماں ہم کو پکڑ کے ہم کو نہلاتی ہے، مٹی صاف کرتی ہے، غسل کرانے کے بعد سر پہ تیل لگاتی ہے، آنکھوں میں آنجن لگاتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، اور پھر ہم کو کھانا کھلاتی ہے. ارے جماعت خانے میں پاؤں رکھتے ہو اس کے بہت پہلے گھر سے کوئی 10 میل، کوئی 20 میل، کوئی 25 میل جب یہ نیت کرتے ہو نا کہ ہمیں جماعت خانے جانا ہے، اس وقت سے آپ کی نیکیاں، آپ کا ثواب چالو ہو جاتا ہے. اس وقت سے آپ کا ثواب چالو ہو گیا. جماعت خانے جانا ہے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ پہلے جب آپ جماعت خانے جانے کی نیت اور تیاریاں کرتے ہیں، آپ کا ثواب چالو ہو گیا. ایک ایک قدم کے اوپر آپ کو ایک مجلس کا نہیں، 1 کروڑ مجلسیں بنانے کا آپ کو ثواب ملتا ہے. سنسکرت زبان کے اندر مجلس کو یگن کہتے ہیں. یگن، 1 کروڑ یگن کیے، 1 کوٹی یعنی کروڑ، اتنے یگن کیے، ڈگلے ڈگلے کروڑ یگن نو پن. جے کوئی چالی آوے
امسامو ایک جے من جگلے جگلے کروڑ جگن نو پن. ایک قدم پہ 1 کروڑ مجلسوں جتنا ثواب ملتا ہے. اندر آؤ کہو ہے زندہ تو گناہ معاف ہوتے ہیں. قائم پایا کہو تو بہت سے گناہ معاف ہوتے ہیں. میں ایک چیز آپ کو جو ابھی ریپیٹ کر کے بتاؤں وہ میں بہت دفعہ وعظوں میں کہتا ہوں, اس کو یاد کرنے جیسا ہے. ایک دفعہ امام ریکریشن کلب میں آئے. اس دن مشنریوں کی مہمانی نہیں تھی, ریکریشن کلب کی جس کو ابھی ایسوسیشن کہتے ہیں اس کی مہمانی تھی. کالی محلے کے نیچے ایسوسیشن کی آفس ہے. دروازے وغیرہ بند کیے, آفیسر سے مشنریز تھے. مولا نے ہمارا جو چیئرمین پریزیڈنٹ تھا میجر مکلائی, بڑا پاورفل شخص تھا, اس نے مولا کے گھر کی بڑی خدمت کی. مکلائی تم روز جماعت کھانے جاتے ہو؟ جاتا تو نہیں تھا. ابھی امام کے سامنے کیسے جھوٹ بول چلے؟ کہتا خداوند روز نہیں جاتا. کہاں جاتے ہو؟ سب خداوند میں چوپاٹی پہ رہتا ہوں, گورڈن روڈ پہ گھومنے جاتا ہوں, شام کو سارا دن کام پہ ہوتا ہوں, لیکن میں دعا پڑھ لیتا ہوں. کہاں پڑھتے ہو؟ کہ خداوند کبھی میں واکنگ پہ جاتا ہوں وہاں پڑھ لیتا ہوں, کبھی ہینگنگ گارڈن کے اوپر ہوتا ہوں وہاں پڑھ لیتا ہوں. تو جماعت کھانے کبھی آتے ہو؟ خداوند مہینے میں 1-2 دفعہ آتا ہوں. دیکھو تم تو مشنریوں کے پریزیڈنٹ ہو, تم جماعت کھانے نہیں آؤ گے تو لوگوں کو ہم کیا کہہ سکیں؟ گردن نیچی ہو گئی. دیکھو مکلائی, جب تم دعا پڑھتے ہو مجھے یاد کرتے ہو. میں تمہارے سے دور نہیں, مگر جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں. پھر تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ مکلائی چپ. اگر تم میرے گھر پہ آؤ یعنی جماعت خانے آؤ تو دروازے کے اوپر میرے ایک ہاتھ میں رومال ہے, ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے. جب تم آ کے کہتے ہو ہے زندہ تو میں رومال سے تمہارا منہ صاف کرتا ہوں. یعنی دھول مٹی لگی ہوئی ہے جو منہ میں گرد لگی ہے, رومال سے وہ صاف کرتا ہوں. یہ دھول مٹی کون سی؟ گناہوں کی. پھر میں پیالے سے میں تمہارا منہ دھوتا ہوں وہ پانی سے, یعنی تم کو ثواب دیتا ہوں, بخششیں دیتا ہوں, رحمتیں دیتا ہوں. اب تم بتاؤ, تم ہینگنگ گارڈن کے اوپر دعا پڑھو تو وہاں تو میں یہ رومال اور پیالہ لے کے تمہارے پاس نہیں آؤں گا. میرے گھر پہ آؤ گے تو میں تمہارے گناہ معاف کروں گا اور تمہیں نہلا کے پاک کروں گا. خداوند میری بھول ہو گئی. یہ گھر کے اندر بے حساب برکتیں ہیں, ہم کو لینا نہیں آتی. وہ ہمارے نزدیک بیٹھا ہے, ہمارے پاس. وہ کبھی دور نہیں ہے, کبھی نہیں. لیکن ہم کبھی کبھی دنیا کے اندر پھنس کے نہ اس کو دور سمجھ لیتے ہیں. وہ ہمارے پاس ہے. اور مولانا حضرت امام کی ایسی کئی ایک باتیں ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک بات سناؤں. ایک آفیسر کو حضرت امام نے ولایت بلایا. اس آدمی کو ایسا شوق ہوا کہ میں اسٹیمر سے جاؤں. بہت برسوں سے اسٹیمر میں نہیں بیٹھا. اس نے ٹکٹ اس طرح سے کٹوائی کہ جاوے اسٹیمر میں آوے پلین میں. بمبئی سے اسٹیمر اٹھی. پہلا اسٹیشن اس کا ایڈن ہوا. اور آپ کو پتا ہے ایڈن ساؤتھ یمن میں ہے, اور وہ لوگ ساؤتھ یمن والے, نارتھ اور ساؤتھ یمن ہے نا, تو ساؤتھ یمن والے جو ہیں وہ سوشلسٹ گورنمنٹ ہے, کمیونسٹوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں.
ہم کو اس کے ساتھ کوئی مطلب نہیں. اسٹیمر ایڈن پہ ٹھہری. ایڈن میں اپنی 100-125 کی جماعت تھی جو ابھی گھٹ کے 50-60 رہ گئی ہے. جماعت خانہ ہے ایک چھوٹی سی گلی کے اندر. اس آفیسر کو اتنا ضرور پتا کہ یہاں اپنا جماعت خانہ ہے, جماعت ہے, مگر ایڈریس نہیں. تو اسٹیمر پتا لگایا تو بولے ادھر 6 گھنٹے ٹھہرتی ہے, تو یہ نیچے اترا. اس کی بھی عمر کافی بڑی تھی, 65-70 برس کا آدمی نیچے اترا. ابھی کسی کو پوچھتا ہے کہ ادھر کوئی اسماعیلی, تو کوئی جانتا نہیں, کھوجے تو کوئی جانتا نہیں. چلو ٹیکسی لے کے تو گام میں آیا اور گام کے اندر گھومتا رہا, ادھر ادھر. چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں زنزیبار کی طرح. ایک ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھایا, پھر تھوڑا سا شہر دیکھا, پھر بہت تلاش کی جماعت خانہ نہیں ملا. اور ایک جگہ ایسا پھنس گیا کہ اس نے آواز سنی اسٹیمر نکلنے کی, ٹائم دیکھا تو اسٹیمر نکلنے کا ٹائم ہوا. اب یہ گھبرا گیا, بہت گھبرایا. اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ مول اسٹیشن کتنی دور ہے, اور کہاں سے باہر نکلے, گھومے پھرے, پھر ادھر ہی آ جاوے. بڑا پریشان. جمعے کا دن تھا, اس کے لیے آدمی دکھے نہیں کوئی, سب شہر بند تھا. مولا کو یاد کیا, یا مولا اسٹیمر نکل گئی, میرا سارا سامان, میرے کاغذات, میرے سب کچھ اس کے اندر رہ گئے, یا مولا کیا ہوئے گا. گھبرا گیا, پسینہ آ گیا, بہت پریشان ہوا. ایک عرب آ کے اس کو اردو زبان میں کہتا ہے, آپ گم ہو گئے, اسٹیمر پہ جانا ہے. کہتا ہے ہاں, اور میرے ساتھ. آگے یہ, پیچھے یہ. مین روڈ پہ جا کے ایک ٹیکسی کھڑی کی, اس کو بولا ٹیکسی میں لے جاؤ. این ٹائم کے اوپر پہنچ گیا. اب یہ اتنا گھبرایا تھا کہ اس عرب کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا. پہنچا, مارسلس پہنچا, اترا, صاحب کو عریضہ یعنی ٹیلی فون کیا, صاحب نے ٹائم دیا, بیٹھا, باتیں چیتیں ہوئی. 1-1.5 گھنٹہ باتیں کر کے سب پوچھتے ہیں تم عدن میں کھو گئے تھے. اس نے تو ذکر بھی نہیں کیا. کہتے ہاں خداوند میں گم ہو گیا تھا, پھر تم نے مجھے یاد کیا. کہتے ہاں خداوند, بس تو میں تمہیں بچانے کے لیے آیا تھا. تب اس کو خیال ہو گیا. اب وہ عرب کوئی حاضر امام نہیں تھا, لیکن امام نے کسی ایک آدمی کو بھیج دیا, کسی فرشتے کو بھیج دیا. وہ اپنا کام کر لیتا ہے. جب کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو گھبراؤ مت, اس کو یاد کرو, اس کو یاد کرو. وہ آپ کے سب کام کرے گا, لیکن عبادت کرو. 10 وقت برابر دو. 10 وقت کے بغیر نور تک نہیں پہنچ سکو گے. 3 وقت کی دعا ٹھیک نہیں ہوئے گی, عبادت میں دھیان نہیں لگے گا. اچھی کمانی کرو, پاک خیالات رکھو, اچھی سوسائٹی میں یار دوست بھی بناؤ تو مومن بناؤ. ارے بدماشوں کو یار بنا کے کیا کرو گے؟ بدیاں سیکھنے یا سننی ملیں گی. بدی کریں گے بھلے نہیں کریں گے, مگر سننی پڑیں گی نا, وہ بھی کیوں چاہیے. تمہارے پیٹ میں 3 روٹی کی جگہ ہے. نبی کریم محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر 3 روٹی کھا سکتے ہو تو 2 روٹیاں کھاؤ, 1 روٹی چھوڑ دو. ہاں تمہاری بھوک اچھی طرح سے نہیں مٹی, لیکن 1 روٹی چھوڑ دینے سے اور ایٹنگ بھی نہیں ہوگی. اندر ایٹنگ ہونے کی وجہ سے جلدی ہضم ہو جائے گا اور وہ تمہاری باڈی کے لیے یوزفل ہے. دوسرا 1 روٹی جو بچ گئی وہ کسی غریب کو کام آئے گی. تو نبی کہتے ہیں کہ فل پیٹ مت بھرو. ہمارے دینان میں ہم کو پیر کہتے ہیں کہ پیٹ بھر سو تو بھاری کھائے سے, ہر سے نہیں بھرا بہت پچھتا ہے. سو کھانا پینا ماڈریشن میں رکھو, کپڑے لتے ماڈریشن میں رکھو. گئے ایک جگہ 4 بجے پروڑیے چور آئے جماعت خانے میں. پروڑیے تو آدمی ویسے بھی تھوڑے ہوتے ہیں, عورتوں کی بنگڑی وغیرہ اتار کے لے گئے, چلے گئے. لیکن کبھی جماعت خانے میں صبح کے وقت اگر بنگڑیاں نہ ہوتی تو بچ جاتی نا. ابھی پروڑیے 4 بجے بنگڑیوں کے لیے, اس وقت تو اندھیرا ہوتا ہے, دیکھنے والا بھی کوئی نہیں.
सिंपलिसिटी होनी चाहिए। दुनिया के ऊपर हमारा देखाव और दुनिया की चीजों के ऊपर मोह ममता है। ये मैंने आपके पास सूट करना 78 में बनाया था। बहुत दफा मुझसे मेरे दोस्त लिखे चुके, यार छोड़ इस चीज को। मेरे लड़कियों अभी 78 को 21 बरस हुए। 21 बरस का दोस्त यूं फेंक दूं? मरा नहीं है, फटा नहीं है। मैंने अपनी आंख से देखा है, इमाम सुल्तान मोहम्मद शहजाद हसनाबाद में आए, लोगों की मेहमानियां थी। इसके अंदर मंकी नथु एंड कंपनी, अपने मुखी साहब की मेहमानी कंपनी थी। वो कंपनी का जो इस्माइली स्टाफ था, उन्होंने मेहमानी रखी। 80-85 जने लड़के जवान बैठे थे। उसमें पीछे एक 22-24 बरस का लड़का, अच्छा खूबसूरत लड़का था, चाइना सिल्क का सूट पहना, 1941 की बात करता हूं। लड़ाई तो बरस सवा बरस हुआ था, चीजें बहुत महंगी हो गई। चाइना सिल्क लड़ाई से पहले 4 आने का यार्ड था, 4 आना। मगर फिर उस वक्त जब की मैं बात करता हूँ 41 की, तो यही 12 रुपए का यार्ड हो गया। 1249, 480% हो गया। तो वो खड़ा हो, तुम्हारा सूट हो सकता है। देने वाला है 350 रुपए में, 350 रुपए में। वो पहले लड़ाई से पहले वो 35 रुपए में बन जाए। तुम्हारा पगार कितना है? खुदा 80 रुपया। 80 रुपए पगार, 350 रुपए का सूट पहने चोरी करता है? नहीं, खुदा में चोरी नहीं करता। माता पिता के साथ रहता हूं, पैसे बचा के मैंने ये किया। हज़रत इमाम सुल्तान में फरमाते हैं, देखो कर कसर करो, पैसा फजूल मत डालो। कहीं भी बात कर रहे हैं, मौला टाई को हटाया, कमीज के बटन खोले और ऐसा करके अंदर जो सिंगलेट है मौला की, उसमें ऐसा, मैं इधर बैठा था लेफ्ट साइड में, मैं भी थोड़ा आगे आया कि देखूं भाई मौला क्या दिखाते हैं। तो मौला की जो सिंगलेट थी उसमें खड्डे पड़े हुए थे, पुरानी चूड़ी। मैं आपको सच कहता हूं कि आज किसी भी यहां बैठे हुए इस्माइली के पास ऐसी चीज हो तो वो उससे अपने बूट साफ करे शायद, मगर यूज तो नहीं करे। लेकिन वो जमीन आसमान का धनी कि जिसको पैसे की कमी भी नहीं है, अंदर उसने वो फटी हुई चीजें पहनी हुई है। देखो हम भी पुराना कपड़ा पहन लेता है, अंदर कोई नहीं देखता, पैसा बचाओ। मकसद कहने का मेरा क्या है कि हमारा जो दिल है वो अगर दुनिया की ऐश आराम बढ़ाइयां वगैरह के ऊपर जो लग गया तो माइंड के ऊपर असर पड़ता है, और माइंड हमारी आत्मा से एनर्जी नहीं लेता। हमारे अंदर ये जो एनर्जी है, आत्मा की एनर्जी, वो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। इबादत करने से, खुदा को याद करने से, मजहब के उसूलों पे अमल करने से, और जो खुदा ने हिदायत की है उस पे अमल करने से हमारा जो माइंड है वो ऊपर से एनर्जी रिसीव करता है। रूहानी एनर्जी मिलने से माइंड पावरफुल होता है, और ये एनर्जी जो माइंड को मिलती है वो थ्रू 72 ग्लैंड्स हमारे बदन में जो हैं वो सारे बदन को डिस्ट्रीब्यूट होती है। हज़रत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शहजाद एक दफा बॉम्बे आए। 30s बिगिनिंग की बात है, 33-34 के अंदर। लंदन में एक बड़ी इस्माइली फैमिली का एक लड़का उधर पढ़ा करता था, बैरिस्टर बन के वापस आया और वहां इमाम को कभी कभी मिला करता था। ईमानदार फैमिली थी, मालदार भी थे, जमात में भी बड़े थे। सरकार आके बैठे, सब पूछते हैं कभी आए हो कि सब 2-4 महीने हुए, सर थोड़ी सी बातें की। तुझे कुछ पूछना है? हेजिटेट करने लगा, पूछो पूछो क्या है?
ابھی ماں باپ جو تھے پرٹیکولرلی ماں وہ نوسیری تھی، اور ماں ہمیشہ اس کو یہ کہے نوسیری کی باتیں سنائے کہ یہ ہے. تو ماں اولاد نے تھوڑا سا انکریج کیا تو کہتے ہیں خدا میری ماں کہتی ہے، میرا بھائی کہتا ہے آپ خدا ہو. ڈائریکٹ کوشچن. مولا فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ ذرا سوچ میں پڑا. خداوند یو آر اوور روحانی اسپرچل گائیڈ. برابر ہے. ماں بول پڑی ہے خداوند ہم تو تیرے کو یہ سمجھتے ہیں. برابر ہے. بڑا بھائی جو تھا اس کو پوچھا خداوند آپ ہی آپ سب کچھ ہو، ہم کیا جانتے ہیں آپ کو پتا ہے. برابر ہے. وہ بڑا پریشان ہوا. وہ بھی برابر ہے، یہ بھی برابر ہے، یہ میں بھی برابر ہوں. حالانکہ اپوزٹ چیزیں ہیں تو برابر ہے ہی کیا. جب وہ پریشان ہوا مولا پوچھتے کہ یہ تیرا کون ہے؟ کہتا میری ماں ہے. اور یہ میرا بھائی ہے. یہ کون ہے؟ یہ میری بہن ہے. یہ میری بیوی ہے. تو اکیلا ہے نا. تو ایک ہے. اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا شوہر ہے. کیا بات ہے؟ اب تو اور بھی پریشانی ہوئی. چپ رہا کافی دیر تک. مولا فرمایا دیکھو جیسا تمہارا رشتہ ہوتا ہے اس کے لیے تم ایسے ہو. تم ماں کا بیٹا ہے نا، لیکن بیوی کا ہسبینڈ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تیرا رشتہ ایسا ہے، ماں کے ساتھ تیرا رشتہ ایسا ہے. یہ تیرا بھائی ہے. تیرا رشتہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کہ جیسا ماں کے ساتھ ہے یا تیری بیوی کے ساتھ ہے. جیسا انسان کا رشتہ ہے ایسا ہمارے ساتھ رشتہ ہے. کوئی ہم کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، ہم بڑے ہیں اس کے لیے. کوئی ہم کو پیر مانتا ہے، ہم اس کے لیے پیر ہیں. کوئی ہم کو گائیڈ مانتا ہے، ہم اس کے لیے گائیڈ ہیں. کوئی ہم کو امام کہتا ہے، اس کے لیے ہم امام ہیں. واللہ اگر کوئی ہم کو خدا مانتا ہے ہم اس کے لیے خدا ہے. پشاور میں ایک آدمی تھا، بس اس کے دل میں کچھ خیال آ گیا. وہ ہر روز دودھ لے کے جمع کرنے آ گیا. ہر روز برسوں تک 30-40 برس ہو گئے. اس نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا. اپنے ہاتھ سے دودھ گرم کرے، بیوی کو دے خود ہی کر ڈالے، تھوڑی شکر ڈالے، جمع کھانے لے کے آگے. روز پشاور کے اندر موسٹلی لکڑی کے مکان زیادہ تھے کیونکہ ٹھنڈی بھی بہت تھی. جماعت خانے میں بیٹھا ہے. دیکھو میں آپ کو پھر بات کروں، نفس مطمئنہ. کوئی آدمی نے نیچے سے اس کو پکار کی، سنا لیکن اترا نہیں. جماعت بھائی نیچے گیا، کیا بات ہے؟ وہ جعفر کو کہو اس کے گھر کو آگ لگ گئی ہے. جلدی سے اوپر بھاگا. پیچھے بیٹھا تھا. جعفر بھائی تیرے گھر کو آگ لگ گئی ہے. اچھا ارے آگ لگ گئی بھاگو. اچھا دو دعائیں ختم ہو گئی. آرام سے اٹھا گیا. مانو نہ مانو یہ سچا قصہ ہے. اور آگ لگی اس طرح کہ جیسے کاغذ جل رہے ہیں. لوگ آئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آنکھوں مل کے دیکھ رہے ہیں. سچ بات ہے. ارد گرد کے سب مکان جل گیا، اس کا مکان کھڑا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس کے مکان کے اوپر بارش ہو رہی ہے. محل اسی کے مکان کے اوپر. اگر بارش نہ بھی ہوگی تو وہ پروردگار ایسا ہے کہ اسماعیل حضرت ابراہیم کو آگ میں سے بچا لیا. آگ میں گر گئے ہیں اور پھولوں میں بیٹھے ہیں. وہ پروردگار چاہے تو کیا نہیں کر سکا. ارد گرد کے سب مکان چل گئے. یہ کھڑا دیکھ رہا. یا مولا شکر ادا کرنا. نفس مطمئنہ جو اس کے ہے اس کو کوئی چیز ہلاک نہیں کر سکتی. چاروں طرف سے آگ لگی ہے. گناہوں کی آگ ہے، شیطان کی آگ ہے، کلجگ کی آگ ہے.
ایسی ایسی بدیاں برائیاں اس وقت جاگ رہی ہیں، میں اس پاک جگہ کے اوپر کہہ نہیں سکتا، لیکن آپ میں سے بہت سو کو خبر بھی ہوگی۔ ایسی ایسی بدیاں برائیاں ہیں، ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں اور بہت بڑھیں گی۔ بدیاں برائیاں گناہ بہت بڑھیں گے، آگ تیز ہو جائے گی، یہاں تک کہ صدر دن کہتے ہیں کہ ایسی آگ آئے گی، ایسی آگ آئے گی کہ سب کچھ جلا دے گی۔ بکھڑی ویلا ماہ دل ٹھور نہ رہے سے جی، بکھڑی ویلا، وکھ کہتے ہیں شہر زہر کو۔ جس پیر نے اتنے گنان بنائے اس نے چن چن کے جو الفاظ نکالے، بکھڑی ویلا، ایسا وقت کہ جو زہر کی طرح کڑوا اور مار ڈالنے والا، ایسا وقت۔ سمیرا جو رکھ سے تینو رہ سے جی، دل ٹھور نہیں رہتا۔ ایسا زمانہ آئے گا دل میں ٹھکانا نہیں، خوف ہے، ہائے کیا ہوگا، ہائے کیا ہوگا، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، دل گھبراتا ہے۔ ہاں گھبرائے گا، کیونکہ سکون کا جو راستہ تم نے چھوڑ دیا۔ سکون کا راستہ ہے عبادت اور ایمان کے اوپر یقین، بھروسہ، اس کے فرمان کے اوپر عمل کرو، یہ سکون کا راستہ ہے۔ مولا جس کے دل میں سکون دے، اور مولا کب دے جب ہم مولا سے مانگیں۔ زنزبار کے اندر مولو برادرز کی بہت بڑی دکان تھی، بہت بڑا بزنس تھا اور بڑے مومن شخص تھے۔ ان کا ایک بڑا بھائی تھا، اللہ رکھیا کا لڑکا تھا، کانٹ مولے دینا، وہ ہمارے مشنری تھے۔ لیکن انسان ہے نا، ان کے ہاں ایک آدمی کام کرتا تھا، اس کو اچھی تنخواہ نہیں دیتے تھے اور وہ ہمیشہ گڑبڑ کرے۔ اس زمانے میں ایسا تھا کہ سیٹ کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے تھے، پاکٹ خرچ ملتا تھا اور برس کے بعد حساب ہوتا تھا۔ 37 میں مولانا سلطان محمد شاہ زنزبار گئے تو یہ آدمی نے کھڑے ہو کے مولا کو کھڑا ہو گیا، پوچھا مولا نے کیا ہے، اور مہمانی تھی مولو برادرز کی، بہت سے اسماعیلی بھی بیٹھے تھے۔ خداوند اتنے برس ہوئے میں نے نوکری کی، میرا اچھی طرح حساب نہیں کرتے، مولو کا رنگ اڑ گیا۔ اچھے مومن شخص ہے لیکن انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ حاجی جی، خدا اس کا نام تھا حاجی، بعد میں یہ آدمی کام تھا حاجی لدا، کہاں بڑھا، حاجی جی خدا دیکھو تمہارا سیٹ جو لیتا ہے وہ لے لو اور دارالسلام جاؤ، اپنا بزنس کرو، ہم تمہیں دعا دیتے ہیں۔ دارالسلام آئے، سارے دارالسلام میں بیسٹ اور بڑی دکان مولو حاجی برادرز کی تھی۔ بولا گاڑی میں سے نکلے تو اوپر دیکھا، چلے گئے۔ جب مہمانی کا وقت آیا، عرض کی خداوند آپ کے حکم سے میں نے دکان کی، میری عرض ہے پاؤں رکھو، اچھا کل آئے گا۔ بولا دوسرے دن اس کی دکان پہ گئے، لکڑی ہاتھ میں، عملداری ساتھ صاحب ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، حاجی خداوند ادھر آؤ، لیپل پکڑ کے صاحب نے نزدیک ہے، حاجی دیکھا تم نے ہمارا فرمان مانا، یہ سب ہم نے تم کو دیا۔ ہاں خدا تم نے فرمان مانا، ہم نے یہ سب تم کو دیا۔ ہاں خدا شاباش، تم نے فرمان مانا، ہم نے تم کو دیا۔ فرمان مانو تو پھیرا چڑھے، پیر شاہ کہتا اتریے پار جی، تمہیں ستے ہمارا پوری پامشو ایم جان جو نردھار جی۔ سچ بات سمجھنا میری پیچھ کہتے ہیں، فرمان مانو گے تو تمہارا ہر مشکل کا کام بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہر مشکل دفع ہو جائے گی۔ فرمان مانو، کل کا میرا تھیم تھا امر کا، وہی چیز ہے امر اور فرمان۔ ہمارے سارے مذہب کی اسٹرکچر امر پہ ہے، یہ کی کمڑیاں بیٹھے ہیں،
मुखी साहब का बाप आवे तो भी मुखी से दुआ करावे तो हाथ जोड़ के, अरे अपने लड़के से सर झुका के बात कर रहा है। हाँ, वो लड़का नहीं है, अमर है। इधर 5 बरस का लड़का मौला मुखी बिछा देवे, हमारा सरदार है, अमर, सारे मजहब के अंदर अमर है। हुक्म मानो। ग्यास पीते हैं पिरशा करके, फरमान करके पीते हैं। जो कुछ भी इधर दिखता है आपको वो फरमान है। आज मैं आपके सामने वाज कर रहा हूँ, मेरी क्या ताकत है? ये भी फरमान के तहत है कि मुझे उसने मिशनरी बनाया जमात को कहने के लिए। और आप इधर बैठे हो, फरमान से बैठे हो, क्योंकि उसने फरमाया है जमात में वाज होती हो तो ध्यान से सुनो। दुआ पढ़ते हैं फरमान से, सुप्रीत खाते हैं फरमान से, जुड़ा लेते हैं फरमान से। हर चीज हमारे मजहब के अंदर फरमान के ऊपर दी हुई है। हे मोमिनो, आनंद आनंद करो, खुशियां करो, आबाद रहो, सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो, लेकिन फरमान मानो, फरमान मानो। कुछ भी काम करो पहले पूछ लो दिल को, ये फरमान में है या नहीं है। कच्छ में मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शहजाद गए, इतनी बड़ी पगड़ी, मैंने कल थोड़ा अभी ही जिक्र किया है, छोटा सा मुंह, रजपाल क्या बात है, धनी तो की खबर है। हाँ? चक्री की बीमारी है, चिकुदा, चक्री यानी एपिलेप्सी, चिकुदा, देखो कैस्टर ऑयल पियो, अमीन खुदा। मौला तो दुआ देके चला गया। बच्चे कहने लगे बाबा, मौला के पूछा तो करे कैस्टर ऑयल कितना पियो है, इधर की खबर नहीं। शहर जाके छोटी बोतल ले आया, खीसे में बोतल रखे, घंटा 1.5 घंटा हो जाए थोड़ा सा कैस्टर ऑयल पी ले, फिर रख ले, कलाक 2 कलाक के बाद फिर थोड़ा वो पी ले। जिंदगी में कभी बीमार नहीं हुआ। फरमान, फरमान का अमल है। ऐसी तो बेहिसाब बातें हैं, इसके फरमान में सब कुछ है। वह फरमान करे बैठ जाओ, बैठ जाओ, उजर न करो, फरमान के सामने कभी लड़ाई मत करो। अगर फरमान मिला है आमीन करो, और फिर देखो आप अगर ख्याल करके फरमान बरदारी के ऊपर अमल करोगे तो जिंदारो 3, 4, 6 महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा कि इसमें तो कितनी बरकतें हैं।